दुल्हन को अभी गोली मार दो, ये अल्फाज पूरे शाह महल में गूंजे। निकाह हुए सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे, सबकी नजरें सुर्ख और रूसी लिबास में खड़ी लड़की पर जम गईं। इसके हाथ अभी तक हिना से सजे हुए थे, आंखों में ख्वाब थे जो एक ही लम्हे में टूट गए। इसने कांपती आवाज में अपने सामने खड़े शख्स को देखा, नवाब ज़ैन शाह, शाह खानदान का बड़ा वारिस, सख्त मिजाज, खामोश और ऐसा शख्स जिसकी आंखों में लोग कभी रहम नहीं देखते थे। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मुझे मारना ही था तो मुझसे निकाह क्यों किया? पूरा हाल खामोश था। सबको यकीन था नवाब ज़ैन शाह हमेशा की तरह खामोश रहेगा, मगर इसने पहली बार अपना सर उठाया और धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने का यही आखिरी तरीका था। ये सुनते ही पूरे हॉल में खलबली मच गई। ज़ैन, तुम पागल हो गए हो? बड़े ताया गुस्से से चिल्लाए। तुम जानते हो ये लड़की कौन है? ज़ैन ने इनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, जी मैं सब जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। असल खौफ इस लड़की से नहीं, इस सच से है जो 25 साल से इस हवेली में दफन है। ये सुनते ही बड़े ताया का चेहरा जर्द पड़ गया। इसी लम्हे हवेली के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई, छत से गिर्द बरसने लगी। नौकर खौफ से चीखे। जेर जमीन सुरंग खुल गई। सब लोग दौड़ते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। सदियों पुरानी ईंटों के नीचे वाकई खुफिया दरवाजा खुल चुका था। दरवाजे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक अंदर से लाठी टिकने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अंधेरे से एक बहुत बूढ़ी औरत बाहर निकली। इसकी सफेद आंखें सीधी दुल्हन पर जम गईं। वो मुस्कुराई और कांपती आवाज में बोली, आखिरकार शाह खानदान की आखिरी अमानत वापस आ गई। फिर इसने नवाब ज़ैन की तरफ देखा और ऐसा जुमला कहा जिसने सबके कदमों तले जमीन खींच ली, ये तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बचपन की मंगेतर है, जिसे तुम्हारे अपने खानदान ने 25 साल पहले मारा हुआ जाहिर कर दिया था। पूरा शाह महल सन्नाटे में डूब गया और दुल्हन अपना ही नाम पहली बार सुनकर पथरा गई, साकत रह गई। पूरा शहर शाह महल साकत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक लफ्ज भी बोले। दुल्हन की आंखें इस बूढ़ी औरत पर जमी थी। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में नमी उतर आई। इसमें हवेली की आखिरी राजदार हूँ। बड़े ताया गुस्से से आगे बढ़े, इस औरत को फौरन यहाँ से निकालो, ये पागल है। लेकिन नवाब ज़ैन ने पहली बार अपनी बंदूक निकाली और सीधी अपने ताया की तरफ तान दी। आज कोई भी इस औरत को हाथ नहीं लगाएगा। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया, क्योंकि नवाब ज़ैन की जिंदगी में पहली बार खानदान की किसी बड़े पर बंदूक उठाई थी। बूढ़ी औरत ने दुल्हन की तरफ देखा। बेटी, तुम्हारा असल नाम हया नहीं बल्कि महरुन्निसा शाह है। ये सुनते ही दुल्हन का रंग उड़ गया। नहीं, मेरा नाम हया है, मेरे अब्बू ने हमेशा यही बताया। बूढ़ी औरत की आंख से आंसू बह निकला, क्योंकि जिन्हें तुम अब्बू कहती हो वो तुम्हारे बाप नहीं है। ये सुनकर हया के कदम लड़खड़ा गए। क्या? नवाब ज़ैन ने बेख्तियार इसका हाथ थाम लिया ताकि वो गिर न जाए। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। हया ने लरजती आवाज में पूछा, फिर मेरे अब्बू कौन है? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से हवेली की सबसे बड़ी दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो सब ने पलट कर देखा। वो तस्वीर मरहूम नवाब सिकंदर शाह की थी। बूढ़ी औरत बोली, वो सिर्फ ज़ैन के वालिद नहीं थे, वो तुम्हारे भी वालिद थे। पूरे हॉल में जैसे कयामत आ गई। नामुमकिन, बड़े ताया चीख उठे, ये झूठ है। इसी लम्हे हवेली की तमाम बत्तियां अचानक बंद हो गई। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। ऊपर से किसी लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ। हया का दिल जोर से धड़का। ये आवाज, ये तो मेरी आवाज जैसी है। ज़ैन ने फौरन टॉर्च चलाई। रोशनी ऊपर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां सुर्ख अरूसी लिबास में एक और लड़की खड़ी थी, बिल्कुल हया के चेहरे जैसी। अगले ही लम्हे वो लड़की मुस्कुराई और हवेली की छत से नीचे कूद गई। नहीं, दुल्हन बेहतियार चीख उठी। सुर्ख लिबास वाली लड़की हवेली की छत से नीचे गिर गई थी। ज़ैन पूरी रफ्तार से भागा। सब लोग इसके पीछे दौड़े, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ सुर्ख रंग की एक चादर पड़ी थी जिस पर ताज़ा खून के चंद कतरे थे। पूरे आंगन में खौफ फैल गया। ये कैसे हो सकता है? एक मुलाजमा कांपती आवाज में बोली, हमने अपनी आंखों से किसी को गिरते देखा है। ज़ैन ने झुक कर वो सुर्ख चादर उठाई। इसी वक्त इसके अंदर से एक पुराना तावीज गिर पड़ा। बूढ़ी औरत ने तावीज को देखते ही चीख मारी, अल्लाह, ये तो नूर महल का तावीज है। बड़े ताया का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। इन्होंने जल्दी से कहा, इसे उठाओ, अभी के अभी उठाओ, जला दो। ज़ैन ने ताया की तरफ घूर कर देखा, इतनी बेचैनी क्यों है? एक तावीज से आप डर गए? हया ने तावीज अपने हाथ में लिया। जैसे ही
کی انگلی اس پر پڑی، اس کے دماغ میں اچانک کچھ مناظر چمکے۔ ایک چھوٹی سی بچی حویلی کے باغ میں دوڑ رہی ہے، ایک عورت اسے سینے سے لگائے رو رہی ہے اور ایک شخص چیخ رہا ہے، اگر یہ بچی زندہ رہی تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حیا نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ زین نے فوراً اسے سنبھالا۔ حیا میری طرف دیکھو۔ حیا کی سانسیں تیز تھیں۔ میں نے یہ سب پہلے دیکھا ہے، لیکن کب؟ اس لمحے بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، یادداشت واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اتنے میں حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ایک شخص سیاہ سوٹ میں اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ نواب زین شاہ جی، یہ امانت آپ کے والد نے 25 سال پہلے میرے دادا کے پاس جمع کروائی تھی۔ حکم تھا یہ صرف اس دن دینا جس دن حویلی میں سرخ لباس والی دلہن واپس آ جائے۔ پورے ہال ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر میں نواب سکندر شاہ ایک ننھی بچی کو گود میں لیے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اور نیچے ان کے اپنی تحریر میں لکھا تھا، اگر یہ تصویر کبھی زین کے ہاتھ لگے تو سمجھ جانا جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہے وہ تمہاری قسمت میں نہیں، تمہارے خاندان کے گناہوں کی آخری گواہ ہے۔ اور تصویر کے پیچھے ایک نام لکھا تھا، ملکہ زرین، وہ نام جس کا ذکر شاہ خاندان میں 25 سال سے لینا بھی منع تھا۔ ملکہ زرین! یہ نام سنتے ہی حویلی کے سب سے بوڑھے ملازم بابا رشید کے ہاتھ سے عصا گر گیا۔ نہیں، یہ نام دوبارہ مت لینا۔ یہ نام اس حویلی پر قیامت بن کر اترا تھا۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، کون تھی ملکہ زرین؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پورا ہال خاموش تھا، جیسے سب کی زبانیں بند ہو چکی ہوں۔ آخرکار نواب زین نے آہستہ سے کہا، وہ میری ماں تھی۔ حیا چونک گئی۔ لیکن سب نے تو کہا تھا کہ آپ کی والدہ کی موت بیماری سے ہوئی تھی۔ زین کی نظریں زمین پر جم گئی۔ یہی سچ مجھے بھی بتایا گیا تھا۔ اسی لمحے بوڑھی عورت زور سے ہنس پڑی۔ بیماری نہیں نواب زین، تمہاری ماں مری نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی پورا شاہ محل ہل گیا۔ خاموش بڑے تایا ابو غصے سے چیخے۔ ایک لفظ اور کہا تو بوڑھی عورت نے ان کی بات کاٹ دی۔ مار دو گے؟ 25 سال سے بھی یہی کہا تھا۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے ساتھ درد بھی اتر آیا۔ اگر یہ سچ ہے تو قاتل کون تھا؟ بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھ سے سیدھا اشارہ کیا بڑے تایا کی طرف۔ ہال میں موجود ہر شخص جیسے پتھر بن گیا۔ جھوٹ! بڑے تایا ابو نے بندوق نکال لی۔ آج اس عورت کا کھیل ختم۔ انہوں نے ٹریگر دبانے ہی والے تھے کہ ٹھاک گولی چلنے کی آواز آئی، مگر گولی بوڑھی عورت کو نہیں لگی۔ زین نے اپنے ہاتھ سے گولی کا رخ موڑ دیا۔ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ حیا نے بے اختیار اس کی طرف دوڑی۔ زین، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام پکارا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم پر دباؤ ڈالا۔ زین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے حویلی، راز، بندوقیں سب جیسے غائب ہو گئے، مگر اسی لمحے بوڑھی عورت چیخ اٹھی، زین پیچھے دیکھو! زین نے پلٹ کر دیکھے، بڑا تایا ابو غائب تھے اور ان کی جگہ دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، تم غلط آدمی سے لڑ رہے ہو، اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ اس کے نیچے ایک تازہ تصویر چپکی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک نقاب پوش شخص ایک چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور وہ بچی حیات تھی، لیکن تصویر کے نیچے لکھی تاریخ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ صرف 3 ماہ پہلے، یعنی جسے سب 25 سال پرانا راز سمجھ رہے تھے، کوئی آج بھی اس کھیل کو کھیل رہا تھا۔ صرف 3 ماہ پہلے یہ تاریخ دیکھ کر زین کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس نے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ ناممکن! 3 ماہ پہلے حیات تو شہر میں تھی۔ حیا نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، مگر اس کے دماغ میں اچانک ایک منظر چمکا۔ کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو! اور ایک بھاری آواز آئی، ابھی نہیں، اسے صحیح وقت پر شاہ محل بھیجنا ہے۔ حیا نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ آواز میں نے واقعی سنی ہے۔ اسی لمحے حویلی کے باہر بریک لگنے کی آواز آئی۔ سب لوگ دوڑ کر باہر آئے۔ ایک سیاہ گاڑی دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور سیٹ خالی تھی، صرف پچھلی سیٹ پر ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر خون سے لکھا تھا، دلہن کے لیے۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ زین نے بندوق نکالی، آہستہ آہستہ صندوق کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، حیا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اندر ایک سفید دلہن کا جوڑا تھا، بالکل ویسا جیسے اس کی ماں ملکہ زرین نے اپنی شادی پر پہنا تھا۔ جوڑے کے اوپر ایک خط رکھا تھا۔ زین نے خط کھولا، اس پر صرف ایک جملہ تھا، 25 سال پہلے دلہن بدل گئی تھی، اس بار بھی اگر دلہن بچ گئی تو شاہ خاندان ختم ہو جائے گا۔ زین کی مٹھیاں بھنج گئی۔ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ کھیل! اسی لمحے صندوق کے نچلے خانے سے ایک موبائل فون بجنے لگا۔ پورا آنگن خاموش ہو گیا۔ زین نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف ایک لفظ لکھا تھا، نامعلوم۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک بدلی ہوئی آواز آئی، نواب زین، تمہیں لگتا ہے کہ تم حیا کی حفاظت کر رہے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم نے اسے اپنی حویلی میں لا کر اس کی موت کا وقت خود مقرر کر دیا ہے۔ کال اچانک کٹ گئی۔ اس ہی لمحے حویلی کی چھت پر ایک سیاہ لباس میں نقاب پوش شخص نظر آیا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے حیا کو دیکھا۔
پھر مسکرایا اور چھت سے پیچھے کی طرف غائب ہو گیا۔ زین پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگا، مگر جب وہ چھت پر پہنچا وہاں صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ انگوٹھی کے اندر ایک نام تھا، زین، یا وہی انگوٹھی جو اس نے 12 سال پہلے اپنی بچپن کی منگیتر کو پہنائی تھی، جسے سب مر چکی سمجھتے تھے۔ زین کے ہاتھ میں وہی چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے انگوٹھی مضبوطی سے مٹھی میں بند کر لی، کیونکہ یہ انگوٹھی اس نے 12 سال پہلے ایک 8 سالہ بچی کو پہنائی تھی۔ اس دن دونوں خاندانوں نے بچپن کی منگنی کی رسم ادا کی تھی، مگر اگلے ہی دن خبر آئی تھی وہ بچی آگ میں جل کر مر گئی۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، کون سی بچی؟ زین پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میری بچپن کی منگیتر مہر النساء۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ مہر النساء، یہی نام تو اس بوڑھی عورت نے اسے دیا تھا۔ اسی لمحے بوڑھی عورت نے زین کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ اس نے انگوٹھی کو الٹا کیا، اندر ایک بہت باریک سا بٹن بنا ہوا تھا۔ اس نے دبا دیا، انگوٹھی 2 حصوں میں کھل گئی۔ اندر ایک ننھا سا کاغذ طے کیا ہوا رکھا تھا۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، جیسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ سب کی نظریں ایک ساتھ حیا پر جا رکی۔ نہیں، حیا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں مہر النساء نہیں ہوں، میں حیا ہوں۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ ایک ننھا سا لڑکا اسے ہنستے ہوئے انگوٹھی پہنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، جب ہم بڑے ہوں گے تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ حیا نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ زرین، پہلا موقع تھا جب اس نے زرین کا نام ایسے لیا جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ اسی لمحے حویلی کے پرانے گھنٹے نے خود بخود بجنا شروع کر دیا۔ بابا رشید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، یہ گھنٹہ صرف اس وقت بجتا ہے جب خفیہ عدالت کھلتی ہے۔ کون سی عدالت؟ زین نے پوچھا۔ بابا رشید کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ عدالت جہاں شاہ خاندان کے اصل مجرم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچانک پوری حویلی کی بجلی بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے ایک آواز گونجی، نواب زین شاہ، اگر سچ جاننے کی ہمت ہے تو اکیلے اندر آؤ۔ زین نے بندوق نکالی اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، حیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مت جاؤ، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن دل کہہ رہا ہے اگر تم اندر گئے تو کوئی واپس نہیں آؤ گے تم۔ مت جاؤ۔ حیا نے زین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زین نے پہلی بار نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آج یہ دروازہ بند ہو گیا تو شاید سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں واپس آؤں گا، یہ کہہ کر وہ اندھیرے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حیا پوری طاقت سے دروازہ پیٹنے لگی۔ زین، دروازہ کھولو، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ ادھر زین ایک لمبی سرنگ میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ پہلی تصویر نواب سکندر شاہ کی تھی، دوسری ملکہ زرین کی۔ تیسری تصویر دیکھتے ہی زین کے قدم رک گئے۔ تصویر میں ایک ننھی سی بچی ہنس رہی تھی۔ اس کے گلے میں وہی تعویذ تھا اور ساتھ کھڑا 10 سال کا لڑکا خود زین تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، زین اور مہر النساء کی منگنی کے دن۔ زین کی سانس رک گئی۔ تو حیا ہی مہر النساء ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے تالیاں بجنے لگی۔ آواز آئی۔ زین نے فوراً بندوق تان دی۔ کون ہے؟ اندھیرے سے ایک لمبا شخص باہر آیا۔ اس نے سیاہ نقاب پہن رکھا تھا۔ بہت دیر کر دی زین، کون ہو؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں وہ شخص ہوں جس نے 25 سال تک تمہارے خاندان کا ہر راز زندہ رکھا۔ زین نے غصے سے کہا، اگر ہمت ہے تو نقاب اتارو۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ نقاب اتارا۔ زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ اس کے ہاتھ سے بندوق تقریباً گر گئی۔ سامنے کھڑا شخص نواب سکندر شاہ تھا، یعنی زین کا باپ، وہی شخص جس کی قبر پر پورا شہر ہر سال فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ زین کی آواز کانپ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے والد تو 25 سال پہلے مر چکے تھے۔ نواب سکندر نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مرنے والا میں نہیں تھا زین، بلکہ وہ شخص تھا جسے تم نے 25 سال تک اپنا باپ سمجھ کر دفنا دیا۔ سرنگ کی دیواریں جیسے زین کے گرد گھومنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ پر کھڑی تھی۔ آپ؟ زین کی آواز لرز گئی۔ سامنے کھڑا شخص بالکل اس کے والد جیسا ہی تھا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی آواز، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف سرد نفرت تھی۔ تم میرے ابو نہیں ہو سکتے۔ زین نے بندوق سیدھی اس کے سینے پر تان دی۔ میرے والد کی قبر اس حویلی میں ہے۔ وہ شخص ہلکا سا ہنسا۔ قبر میں نہیں، میرا جڑواں بھائی دفن ہے۔ زین جیسے پتھر ہو گیا۔ جڑواں بھائی؟ ہاں، اس کا نام تھا سکندر شاہ اور میں ہوں اسکندر شاہ۔ پوری راز پہلی بار سامنے آنا شروع ہوا۔ ہم دونوں جڑواں تھے، مگر حویلی کا وارث صرف ایک ہی بن سکتا تھا۔ اسی لیے میرے اپنے باپ نے مجھے زندہ دفنا دیا۔ زین کی سانسیں رکنے لگی۔ لیکن آپ زندہ کیسے بچے؟ اسکندر کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی، کیونکہ موت نے مجھے قبول نہیں کیا اور میں واپس آیا اپنا سب کچھ لینے۔ اس وقت حیا نے باہر دروازے پر زور سے دھکا مارا۔ دروازہ اچانک کھل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا، اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک بچپن کا ایک منظر گھوم گیا۔ ایک شخص اسے گود میں اٹھائے کہہ رہا تھا، میری شہزادی، ایک دن تم ہی اس حویلی کی ملکہ بنو گی۔ حیا نے بے اختیار کہا، چچا سکندر شاہ؟
चौंक गया। तुम्हें याद आ गया? ज़ैन हैरत से हया को देखने लगा। तुम इसे जानती हो? हया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे अब्बू के भाई हैं, ये मुझे बचपन में कहानी सुनाते थे। अचानक सिकंदर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, और वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसने जेब से एक पुराना रिमोट निकाला, सिर्फ एक बटन दबाया, अगले लम्हे पूरी सुरंग हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। ज़ैन ने फौरन हया का हाथ पकड़ा। भागो! मगर सिकंदर ने चीख कर कहा, बहुत देर हो चुकी है। 20 साल पहले ये हवेली मेरे हाथ से गई थी, आज ही मेरे साथ दफन होगी। सुरंग की दीवारें टूटने लगी। दूर अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आया। हया की चीख निकली, ज़ैन वो बच्चा, वो तो हमारा नहीं बल्कि शाह खानदान के राज की आखिरी चाबी है। ज़ैन! हया की चीख पूरी सुरंग में गूंज गई। दूर गर्द और धुएं के दरमियान 6-7 साल का एक बच्चा जंजीरों से बंधा रो रहा था, अम्मी मुझे यहाँ से ले जाएं। ज़ैन ने इसकी तरफ बढ़ा, मगर सिकंदर शाह इसके सामने आकर खड़ा हुआ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो पूरी सुरंग उड़ा दूंगा। ज़ैन ने गुस्से से मुठिया भींच ली। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिकंदर की आंखों में अजीब सी चमक आई। इसने कुछ भी नहीं, लेकिन इसकी रगों में शाह खानदान का खून दौड़ रहा है। हया हैरान रह गई, ये कौन है? सिकंदर खामोशी से बच्चे के पास गया, इसके सर पर हाथ फेरा, फिर बोला, ये शाह खानदान का आखिरी वारिस है। ज़हन चौंक गया, ना मुमकिन, मैं ही आखिरी वारिस हूँ। सिकंदर हंस पड़ा, तुम वारिस हो लेकिन असल नहीं। इसने जेब से एक पुराना DNA रिकॉर्ड निकाला। जिस दिन तुम पैदा हुए थे इसी दिन 2 बच्चों को बदल दिया गया था। ज़हन के कदम लड़खड़ा गए कि क्या हम, हाँ तुम शाह खानदान के कौन से नहीं बल्कि एक आम मुलाजिम के बेटे हो। पूरा हाल जैसे ज़हन के गिर्द घूमने लगा। हया फौरन बोली, झूठ! अगर ऐसा होता तो दादा जान कभी ज़हन को वारिस ना बनाते। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं सबूत भी लाया हूँ। इसने एक पुरानी वीडियो चलाई। वीडियो में नवाब सिकंदर शाह एक नर्स से कह रहे थे, मेरे बेटे को बचा लो, अगर दुश्मनों को वारिस का पता चल गया तो वो इसे मार देंगे, इसलिए दोनों बच्चों की जगह बदल दी। वीडियो खत्म होते ही ज़ैन के हाथ कांपने लगे। इसकी पूरी जिंदगी, इसकी पहचान, इसका नाम सब एक ही लम्हे में बिखर गया। इसी लम्हे वो बच्चा जोर से चीखा। भाई सबकी नजरें इस पर जम गई। बच्चे ने रोते हुए ज़ैन की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे छोड़कर मत जाना, अब्बू कहते थे आप जरूर आएंगे। ज़ैन का दिल जोर से धड़का। इसने मुझे भाई कहा। सिकंदर ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा हकीकी छोटा भाई है। इसी लम्हे सुरंग की आखिरी दीवार जोर से टूट गई। इसके पीछे जो चीज नजर आई, इसे देख कर हया के मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह, वो कोई खजाना नहीं था बल्कि दर्जनों कब्रें थी और हर पर नाम लिखा था, शाह। दीवार टूटते ही सबकी नजर सामने जम गई। वहां सोने का खजाना नहीं था बल्कि 12 कब्रें, हर कब्र पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, शाह, और सबसे आखिरी कब्र खाली थी, इस पर सिर्फ एक नाम था, आखिरी वारिस। हया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये कब्रें किसकी हैं? इसकंदर शाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ये इन लोगों की कब्रें हैं जिन्होंने शाह खानदान से गद्दारी की। ज़ैन ने गुस्से से कहा, ये झूठ है, मेरे दादा ऐसे नहीं थे। सिकंदर हंस पड़ा, तुम्हारे दादा वो बादशाह नहीं जल्लाद थे। इस लम्हे बूढ़ी औरत भी इस रंग में पहुंच गई। इसने कब्रों को देखा और सजदे में गिर कर रोने लगी। अल्लाह, आज 25 साल बाद ये दरवाजा फिर खुल गया। हया ने हैरत से पूछा, आपको सब पता था? बूढ़ी औरत ने आंसू साफ किए। इस महल की दाई थी, मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह एक ही रात में 3 बच्चों की जिंदगियां बदल गई थी। 3 बच्चे। या ज़ैन चौंक गया। पहले तुम, दूसरी मेहरुनिसा और तीसरा, इसने कांपते हुए छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया। आर्यन, बच्चा हैरत से बोला, आप मेरा नाम जानती हैं? बूढ़ी औरत रोते हुए इसके पास गई, क्योंकि मैंने ही तुम्हें पैदा होते देखा था। सिकंदर ने जोर से तालियां बजाई। बहुत खूब, अब सच तकरीबन मुकम्मल हो गया। इसने अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ज़ैन ने बुआ सिकड़ी। 10 मिनट किस चीज की? सिकंदर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। 10 मिनट बाद पूरा शाह महल बॉर्डर से उठ जाएगा। हया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? सिकंदर ने सुरंग की छत की तरफ इशारा किया। सबने ऊपर देखा, पूरी सुरंग में दर्जनों टाइमर चल रहे थे। ज़ैन ने फौरन हया का हाथ पकड़ा, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी लम्हे सुरंग का लोहे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और स्पीकर से एक आवाज गूंजी, बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस रास्ते से सिर्फ 2 लोग जिंदा निकल सकते हैं। हया ने बेहतियार ज़ैन की तरफ देखा और पहली बार इसे एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, अब किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। 9:56:45 टाइमर की हर आवाज मौत को करीब ला रही थी। हया ने बेहतियार ज़ैन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम सब बाहर निकल जाएंगे। ज़ैन ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वादा करता हूँ। अचानक सुरंग की दीवार पर एक पुराना नक्शा रोशन हो गया। इस पर लिखा था, 2 रास्ते, एक जिंदगी, एक मौत। बाईं तरफ का रास्ता बाहर निकलता था, दाएं तरफ बारूद के कंट्रोल रूम की तरफ जाता था। अगर कोई कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है तो पूरा निजाम बंद हो सकता था, लेकिन वो रास्ता वापस नहीं आता था। मैं जान चाहता हूँ। ज़ैन ने फौरन कहा, नहीं हया। तकरीबन चीख पड़ी, तुम गए तो वापस नहीं आओगे। ज़ैन ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी, अगर मैं ना गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सिकंदर शाह खामोशी से सब देख रहे थे। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वाह, बिल्कुल अपने बाप जैसा है। ज़ैन ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मेरा बाप कौन था ये बाद में सोचूंगा, पहले मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। इसी लम्हे छोटा आर्यन दौड़कर ज़ैन से लिपट गया। भाई, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? ज़ैन के कदम रुक गए। इसने पहली बार इस बच्चे को सीने से लगाया। इसकी आंखों में नमी उतर आई। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा।
کیونکہ یہ اس کے بھائی کا بیٹا تھا اور اس کے بھائی کو مار دیا گیا تھا۔ زین نے بندوق حیا کے ہاتھ میں دی۔ اگر میرے پاس واپس آئی پہلے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کری تو ہچکچانا مت۔ حیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے بندوق چلانی نہیں آتی، زین نے عائشہ سے کہا، آج سیکھ لو۔ کبھی محبت کو بچانے کے لیے ڈر سے زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زین دائیں راستے کی طرف مڑا اور وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے ایک گولی چل گئی، سیدھی زین کے سینے کی طرف آ رہی تھی۔ حیا نے پوری طاقت سے زین کو دھکا دیا۔ گولی زین کے بجائے حیا کے کندھے میں لگی۔ وہ درد سے چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ حیا زین کی ایسی چیخ نکلی کہ پوری سرنگ گونج اٹھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، گولی چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بابا رشید تھے، وہی بابا رشید جو برسوں سے شاہ خاندان کے سب سے وفادار ملازم تھے۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرائے بولے، اصل کھیل اب شروع ہوا ہے نواب زین، میں کبھی تمہارا وفادار تھا ہی نہیں، میں کبھی تمہارا وفادار تھا ہی نہیں۔ بابا رشید کی آواز پوری سرنگ میں گونج گئی۔ زین کی آنکھوں میں یقین ٹوٹ گیا۔ بابا رشید اب 25 سال سے وہ شخص جسے وہ دادا سے بھی زیادہ عزت دیتے تھے، آج بندوق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حیا درد سے کڑا رہی تھی، خون اس کے کندھے سے بہہ رہا تھا، مگر اس کی نظریں صرف زمین پر تھیں۔ زین میرے پاس مت آنا، پہلے اس بچے کو بچاؤ۔ آریان خوف سے ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ 46 سے 48 ٹائمر مسلسل چل رہے تھے۔ بابا رشید ہنسنے لگا، تم لوگ آج بھی نہیں سمجھے، اصل دشمن سکندر نہیں میں ہوں۔ سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ اسکندر شاہ بھی۔ رشید تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا رشید نے نفرت سے اسکندر کو دیکھا، کہا تم صرف میرے مہرے تھے۔ سن کر اسکندر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بابا رشید نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک نوجوان اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ میرا خاندان تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ 30 سال سے پہلے شاہ خاندان نے انہیں چور قرار دے کر پورے گاؤں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ سرنگ میں خاموشی چھا گئی۔ میں اس دن مر گیا تھا، بس سانسیں باقی رہ گئی تھی۔ میں نے قسم کھائی تھی شاہ خاندان کا ایک بھی وارث زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زین کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اگر میرے دادا نے ظلم کیا تھا تو سزا ہمیں کیوں؟ بابا رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ظلم کی آگ نسلیں نہیں دیکھتی۔ اس لمحے حیا نے زمین پر پڑی بندوق اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ زین نے اسے دیکھا، نہیں گولی مت چلانا۔ حیا نے آنسو کے ساتھ کہا، اگر میں نے آج کچھ نہ کیا تو تم مر جاؤ گے۔ بابا رشید نے ٹریگر دبایا۔ اسی لمحے حیا نے بھی آنکھیں بند کر کے گولی چلا دی۔ 2 گولیوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب دھواں ہٹا زین نے آنکھیں کھولی اور جو منظر دیکھا اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ حیا اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے زین کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گولی لے لی تھی۔ حیا کے ہونٹ کانپے، وہ بمشکل مسکرائی اور آہستہ سے بولی، اب شاید مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے بچپن میں بھی تمہیں ایسے ہی بچایا تھا۔ وہ بے جان ہو کر زین کی باہوں میں گر گئی اور ٹائمر پر صرف ایک وقت باقی تھا۔ 4:59۔ حیا زین کی باہوں میں جب بے جان پڑی تھی، اس کی سفید لباس پر خون پھیلتا جا رہا تھا۔ زین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حیا آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے بمشکل آنکھیں کھولی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی ڈانٹتے تھے۔ زین چونک گیا۔ تمہیں اب بھی یاد ہے؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی تصویریں ایک ایک کر کے لوٹ آئیں۔ بارش کا دن چھوٹا سا زین کیچڑ میں گر گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا خط پکڑ کر اٹھا رہی تھی۔ اگر تم پھر گئے تو میں ہمیشہ تمہیں پکڑ لوں گی ننھے۔ زین نے ہنس کر کہا تھا، پھر وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ ننھی مہرون نساء نے اپنی چھوٹی انگلی سے اس کی انگلی سے ملائی تھی۔ وعدہ؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ زین کی چیخ نکل گئی، خاموش، تمہیں کچھ ہوگا نہیں۔ 3:41 ٹائمر رہ گیا تھا۔ اس لمحے اسکندر شاہ اچانک رشید کے سامنے آ گیا۔ بس یہ میرا انتقام تھا، میں بچوں کو نہیں ماروں گا۔ بابا رشید غصے سے چلایا، تم کمزور ہو گئے ہو۔ اس نے دوبارہ بندوق اٹھائی، مگر اسکندر نے پہلی بار اپنے ہی ساتھی پر گولی چلا دی۔ بابا رشید کے کندھے میں گولی لگی، وہ پیچھے لڑکھڑا گیا۔ زین نے حیرت سے اسکندر کو دیکھا۔ اب اسکندر کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے نفرت کی تھی، اس کے بچوں سے نہیں۔ نفرت نے مجھے اندھا کر دیا۔ اچانک سرنگ کے اندر خطرے کا الارم بجنے لگا۔ خودکار نظام فعال ہو گیا۔ اسکرین پر فعال زبرے بارود غیر فعال کرنے کے لیے چابیاں درکار ہیں۔ پہلی چابی پاس، دوسری چابی صرف حویلی کے لاکٹ میں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ حیا کے گلے کی طرف گئیں۔ وہی پرانا تعویذ جو بچپن سے اس کے گلے میں تھا۔ بوڑھی عورت نے بے اختیار بول اٹھی، یا اللہ، یہ تعویذ صرف حفاظت کے لیے نہیں تھا، یہ تو پورے شاہ محل کی آخری چابی ہے۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے تعویذ کھولا اور اس کے اندر ایک ننھی سی سنہری چابی نکل آئی۔ لیکن اسکرین پر اگلا جملہ دیکھ کر سب کے چہرے سفید پڑ گئے، دونوں چابیاں لگانے کے بعد سسٹم بند ہو جائے گا، مگر چابیاں لگانے والا شخص باہر نہیں نکل سکے گا۔ سرنگ میں پھر خاموشی چھا گئی۔ 2:58 2:57 ٹائمر مسلسل چل رہا تھا۔ سرنگ کی دیواریں ہل رہی تھی۔ حیا زین کی گود میں بے ہوش پڑی تھی، اس کی سانسیں بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ زین نے اس کے ماتھے سے خون صاف کیا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی لمحے حیا نے آہستہ سے اس کا خط پکڑ لیا۔ زین، اگر صرف ایک ہی شخص زندہ بچ سکتا ہے تو وعدہ کرو آریان کو بچاؤ گے۔ زین کی آنکھیں نم ہو گئی، میں تم دونوں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسکندر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جیب سے ایک پرانی چابی نکالی، ایک اور راستہ بھی ہے۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر یہ راستہ صرف شاہ خاندان کے سربراہ کو معلوم تھا۔ وہ سرنگ کی ایک ٹوٹی ہوئی
دیوار کے پاس گیا، چابی گم آئی، پھر ہٹنے لگے، پیچھے خفیہ کمرہ ظاہر ہوا۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی کرسی رکھی تھی اور اس کرسی پر ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی طاقت تھی۔ بوڑھی نے آہستہ سے سر اٹھایا تھا، اس کی نظریں زین پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، آخرکار میرا پوتا میرے سامنے آ ہی گیا۔ پورا سرنگ ساکت ہو گیا، زین کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ پوتا آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، صرف ایک جملہ کہا، میں نواب سکندر شاہ نہیں بلکہ شاہ خاندان کا اصل بانی نواب حیدر شاہ ہوں۔ سکندر کا چہرہ پہلی بار خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا اور آہستہ سے بولا، نہیں ممکن نہیں، آپ تو 20 سال پہلے مر چکے تھے۔ بوڑھے نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مرنے نہیں دیا گیا، مجھے زندہ رکھا گیا کیونکہ میں ایک ایسا راز جانتا تھا جسے جان کر تم سب کی دنیا بدل جائے گی۔ سرنگ میں ایسی خاموشی چھا گئی جسے وقت رک گیا۔ اس دن کی نرسیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے بوڑھے پر تھی۔ آپ اگر واقعی نواب حیدر شاہ ہیں تو پھر جن کی قبروں پر پورا شہر فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ کون ہے؟ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی، ایک بے گناہ جسے میری جگہ دفنایا گیا تھا۔ آیا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کے زخم سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ آپ کو کس نے قید کیا؟ بوڑھے نے سیدھا سکندر کی طرف دیکھا، انہیں اس کے باپ نے۔ سکندر چونک گیا، ابا نے؟ ہاں، تم بھی سچ سے بے خبر رہے؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ تو اس سب کا آغاز کس نے کیا؟ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سرنگ کی آڑی دیوار کی طرف اشارہ کیا، اس دیوار کے پیچھے شاہ خاندان کی سرکاری لکھی ہے۔ سکندر گھبرا گیا، نہیں، وہ دیوار نہیں کھلے گی۔ وہ دوڑ کر دیوار کی طرف بڑھا مگر زین اس سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اس پتھر کو دھکا دیا، دیوار ٹوٹ کے گرد آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ سامنے ایک بہت بڑا کمرہ تھا، دیواروں پر سینکڑوں پرانی تصویریں لگی تھیں مگر درمیان میں ایک تصویر ایسی تھی جسے دیکھ کر سب کے قدم رک گئے۔ وہ تصویر زین اور آریان کی تھی لیکن وہ آج کہیں نہیں تھی۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، 15 اگست 2008 اور تصویر میں تینوں بچے ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ حیا کے ہاتھ سے تعویذ گر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو آریان کا بھی یاد ہی نہیں۔ بوڑھے کی کیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ تم تینوں کو صرف جدا نہیں کیا گیا تھا، تمہاری یادداشت بھی چھین لی گئی تھی۔ زین نے بے یقینی سے پوچھا، کس نے؟ بوڑھے نے ایک پرانی ڈائری زین کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ڈائری میرے پوتے تک پہنچ جائے تو سمجھ جانا تم جس دشمن کو ڈھونڈ رہے ہو وہ شاہ خاندان کا فرد نہیں۔ اس لمحے سرنگ کے اسپیکر سے ایک نام گونجا، ڈاکٹر سلیمان۔ سسٹم ایکٹیویٹڈ۔ زین اور سکندر نے ایک ساتھ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ ڈاکٹر سلیمان وہ شخص ہے جس کا نام اس پوری کہانی میں آج تک کبھی نہیں آیا تھا اور شاید اصل کھیل اس نے شروع کیا تھا۔ سرنگ میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اسپیکر سے صرف ایک آواز بار بار گونج رہی تھی، ڈاکٹر سلیمان، سسٹم ایکٹیویٹڈ۔ زین نے فوراً بوڑھے نے نواب حیدر شاہ کی طرف دیکھا، یہ ڈاکٹر سلیمان کون ہے؟ بوڑھے کے چہرے پر پہلی بار خوف نمودار ہوا۔ وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں، وہ انسانوں کی عادتیں بدلنے کا ماہر تھا۔ حیا کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے، اس لیے مجھے اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ بوڑھے نے سر ہلا دیا، صرف تمہیں نہیں، زین، آریان اور سکندر چاروں کی یادداشت سے کھلا گیا تھا۔ سکندر نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، نہیں، مجھے سب یاد ہے۔ بوڑھے نے تلخ لہجے میں کہا، اگر سب یاد ہے تو تم اپنے ہی بھائی سے نفرت نہ کرتی۔ اس لمحے ڈائری خود بخود کھل گئی، اس کے درمیان ایک پرانا ویڈیو چپ لگے ہوئے تھے۔ زین نے اسے مشین میں لگایا، مشین میں اسکرین روشن ہوئی، ویڈیو میں لیبارٹری نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیمان سفید کوٹ پہنے کھڑا تھا، اس کے سامنے صرف 8 سال کا زین کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ڈاکٹر سلیمان مسکرا کر بولا، جب تم جاگو گے تو تمہیں کچھ یاد نہیں ہوگا، تم صرف وہی سچ مانو گے جو ہم تمہیں بتائیں گے۔ ویڈیو بند ہو گئی، زین کی سانس رک گئی، تو میری پوری زندگی کسی نے لکھ کر دی تھی۔ ایک 34 ٹائم اور مہتناک خط تک نیچے آ چکا تھا۔ حیا نے اچانک ڈائری کا ایک آخری صفحہ کھولا، اس میں ایک نقشہ بنا تھا، سرنگ کا نہیں بلکہ پوری حویلی کا، اور نقشہ ہر ایک جگہ سرخ دائرہ بنا تھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا، کمرہ نمبر 27۔ بوڑھے اور نواب حیدر شاہ نے بھی اختیار کہا، نہیں، وہ کمرہ کبھی مت کھولنا۔ زین چکا کیوں؟ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہاں ڈاکٹر سلیمان آج بھی زندہ ہے۔ پورا سرنگ ساکت ہو گیا۔ حیا نے حیرت سے سرگوشی کی، ناممکن! 25 سال بعد بھی! اس لمحے اسپیکر سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، پھر ایک آواز گونجی، 25 سال نہیں، میں تو کبھی گیا ہی نہیں۔ اور حویلی کی سب سے اوپر والی منزل پر کمرہ نمبر 27 کی لائٹ خود بخود جل اٹھی۔ کمرہ نمبر 27، پوری حویلی میں صرف ایک دروازہ تھا جسے 25 سال سے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، لیکن آج اس کی زرد بتی خود بخود جل رہی تھی۔ ایک 8 سرنگ میں ٹائمر مسلسل چل رہا تھا۔ زین نے ایک لمحے کے لیے حیا کی طرف دیکھا، تم سب لوگ یہیں رہو؟ حیا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں، اب ہم الگ نہیں ہوں گے۔ زین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، ٹھیک ہے۔ اس بار 7 چند لمحوں کے بعد سب لوگ سرنگ سے نکل کر حویلی کی تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ پورا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کمرہ نمبر 27 کی بتی جل رہی تھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی کھلنے لگا۔ اندر ایک پرانی لیبارٹری تھی، دیواروں پر شیشے کی بوتلیں، پرانی فائلیں اور بیچ میں ایک کرسی، وہی کرسی جو زین نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ حیا کے قدم اچانک رک گئے، اس نے کرسی کو دیکھتے ہی اپنا سر پکڑ لیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی۔ نہیں، میں یہاں آ چکی ہوں۔ زین چونک گیا، کب یاد؟ حیا نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں یہاں روتی رہی تھی اور ایک آدمی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، سو جاؤ، جب آنکھ کھلے گی تم اپنا نام بھی بھول چکی ہوگی۔
अचानक कमरे की पिछली दीवार पर लगा पुराना कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलकम ज़ैन शाह। फिर एक वीडियो चलने लगी। मैं इसमें डॉक्टर सुलेमान कुर्सी पर बैठा था। वो सीधा कमरे की तरफ देख कर मुस्कुराया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी पहली आजमाइश पार कर चुके हो। ज़ैन गुस्से से बोला, कहाँ हो तुम वीडियो में? डॉक्टर सुलेमान हंस पड़ा। मेरे पीछे मत ढूंढो, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहा हूँ। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन बदल गई। इस पर हवेली के मुख्तलिफ कमरों में की लाइव वीडियो आने लगी। 1, 2, 3 पूरी 36 कैमरे। हया हैरान रह गई। ये तो आज की रिकॉर्डिंग है, यानी कोई शख्स इसी वक्त हवेली के अंदर बैठकर इन्हें देख रहा था। इसी लम्हे एक कमरे में सफेद कपड़ों में एक साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली की छत की तरफ जा रहा था। ज़ैन ने तस्वीर जूम की और इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो चेहरा डॉक्टर सुलेमान का नहीं था, बल्कि वो खुद ज़ैन था। बिल्कुल इसी के जैसा चेहरा, इस जैसी आंखें और इस जैसी आवाज। हया के मुंह से बेइख्तियार निकला, ज़ैन अगर तुम यहाँ हो तो छत पर कौन खड़ा है? अगर तुम यहाँ हो तो छत पर खड़ा कौन है? कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सबको अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। ज़ैन ने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। छत पर खड़ा शख्स सिर्फ शक्ल में इस जैसा नहीं, बल्कि इसके चलने का अंदाज, सर झुकाने का तरीका, यहाँ तक कि घड़ी भी वही थी। ये नामुमकिन है। ज़ैन ने सरगोशी की। हया ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा, शायद ये कोई और पुरानी वीडियो हो। इसी लम्हे स्क्रीन पर खड़ा वो शख्स अचानक रुका। इसने आहिस्ता अपना सर उठाया और सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर इसने होंठ हिलाए। मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रहे हो। हया के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ये लाइव था। अचानक कंप्यूटर के साथ रखा पुराना स्पीकर खुद ब खुद ऑन हो गया। ज़ैन अगर हिम्मत है तो छत पर आ जाओ। 25 साल से जिस शख्स को तुम ढूंढ रहे हो वो आज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज़ैन बगैर कुछ कहे दौड़ पड़ा। हया आया, अरयान और सिकंदर भी इसके पीछे भागे। सीढ़ियां चढ़ते हुए 042 टाइमर की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। हर सेकंड मौत को करीब ला रही थी। छत का दरवाजा खुला, तेज हवा चल रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। छत के किनारे पर वही शख्स खड़ा था। इसकी पुश्त सबकी तरफ थी। ज़ैन ने बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो आहिस्ता आहिस्ता पलटा। सबकी सांसें रुक गई। वो वाकई ज़ैन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसके बाएं गाल पर एक लंबा जख्म का निशान था। वो मुस्कुराया। आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। ज़ैन ने इस बंदूक सीधी इसकी तरफ कर दी। इस शख्स ने सुकून से जवाब दिया, नाम जो नाम तुम्हारा है वही मेरा भी है। ज़ैन गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। वो शख्स एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आंखों में बरसों का दर्द था। फिर इसने वो जुमला कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम ज़ैन शाह है क्योंकि मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। हया के हाथ से बंदूक गिर गई। बेहतियात एक कदम पीछे हटा। लम्हे 015 014 टाइमर की पूरी आवाज हवेली में गूंज रही थी। कड़कती बिजली और एक छत पर आमने सामने खड़े 2 एक जैसे चेहरे। एक नवाब ज़ैन शाह, दूसरा वो शख्स जिसने खुद को भी ज़ैन शाह कहा था। ये झूठ है, ये झूठ है। ज़ैन गुस्से से चिल्लाया, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल यही बात तुम्हें बचपन से सिखाई गई थी। इसने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। इसे खोला। अंदर एक नन्ही सी तस्वीर थी। 2 नामालूम बच्चे, एक जैसे चेहरे, एक जैसे कपड़े। और तस्वीर के नीचे लिखा था ज़ैन अव्वल ज़ैन। हया के हाथ कांपने लगे। नवाब हैदर की आंखें बंद कर ली। मैं ये सच कभी सामने नहीं आने देना चाहता था। इसी लम्हे वो दूसरा ज़ैन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ बरसों की तन्हाई थी। जब तुम इस हवेली में शहजादे की तरह बड़े हो रहे थे, मैं ज़मीन कमरों में कैद था। मुझे हर रोज यही बताया जाता था, तुम्हारा भाई तुमसे सब कुछ छीन कर खुश है। इसकी आवाज भर आई। मैं बरसों से एक बार तुम्हें देखना चाहता था। असल ज़ैन की बंदूक आहिस्ता आहिस्ता नीचे होने लगी। अगर ये सच है तो तुमने हर पर हमला क्यों किया है? दूसरे ज़ैन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं किया, मुझे भी इस्तेमाल किया गया। अचानक छत के चारों तरफ लगे स्पीकर एक साथ ऑन हो गए। तालियां आहिस्ता आहिस्ता गूंजती गई। फिर वही आवाज सुनाई दी, डॉक्टर सुलेमान की शाबाश। आखिरकार दोनों भाई एक दूसरे तक पहुंच गए। अब वक्त है मेरे हारी तजर्बे का। अचानक छत के बीचों बीच लोहे का फर्श 2 हिस्सों में खुल गया। नीचे एक बहुत बड़ा शीशे का कमरा नजर आया। कमरे में दर्जनों कंप्यूटर मॉनिटर, दीवारों पर हजारों फाइलें। हर फाइल पर एक ही नाम लिखा था, प्रोजेक्ट जेड। ज़ैन ने बेहतियार पढ़ा, वो प्रोजेक्ट जेड। डॉक्टर सुलेमान की आवाज फिर गूंजी। से मुराद ज़ैन नहीं बल्कि जीरो मेमोरी, एक ऐसा मंसूबा जिसमें इंसान के आदर्श, नाहत और जिंदगी सब कुछ दोबारा लिखा जा सकता है। हया के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसे अचानक वो इंजेक्शन याद आया, वो सफेद कमरा, वो आवाज, सो जाओ, जब जागोगी तो सब कुछ भूल जाएगा। इसी लम्हे डॉक्टर सुलेमान पहली बार सामने आया। वो शीशे के इस कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था और इसने सिर्फ एक ही जुमला कहा था, तुम सब मेरी कहानी के किरदार थे। अब देखते हैं हीरो कौन बचता है। डॉक्टर सुलेमान शीशे के इस कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके पीछे हजारों फाइलें थी। हर फाइल किसी न किसी इंसान की जिंदगी थी। हर जिंदगी इसके एक फैसले की कैदी थी। इसने माइक ऑन किया, नवाब ज़ैन, तुम हमेशा समझते रहे कि तुम अपनी मर्जी से फैसले करते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हर कदम मैंने लिखा था। ज़ैन की मुठियां भींच गईं। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। डॉक्टर सुलेमान हंस पड़ा। खेल? असल खेल तो अब शुरू होगा। इसने इसने मेज पर रखा एक सुर्ख बटन दबा दिया। अचानक प्रोजेक्ट जेड की तमाम स्क्रीनें रोशन हो गईं। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा था। हया चौंक कर पीछे हट गई। ये मेरी तस्वीरें? डॉक्टर सुलेमान ने सुकून से जवाब दिया, सिर्फ तस्वीरें नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की स्क्रीन। हर वीडियो चलने लगी। नन्ही महरून निसा पहला कदम चलते हुए पहली
ہر بار ہنستے ہوئے، پہلی بار زین سے ملتے ہوئے، پھر ایک سفید کمرہ، انجیکشن اور بے ہوش ہوتی ہوئی مہر النساء۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ڈاکٹر سلیمان کی مسکراہٹ پہلی بار غائب ہوئی۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی، کیونکہ تم صرف ایک بچی نہیں تھی، تم میرا سب سے کامیاب تجربہ تھی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زین نے غصے سے شیشہ توڑنے کی کوشش کی، مگر شیشے نہیں ٹوٹا۔ ڈاکٹر سلیمان بولا، یہ بلٹ پروف نہیں بلکہ سچ پروف ہے۔ جب تک تم اصل حقیقت نہیں جان لیتی کہ شیشہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا زین اچانک آگے بڑھا، کافی ہو گیا، ہم دونوں کو لڑا کر تمہیں کیا ملا؟ ڈاکٹر سلیمان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ نفرت انسان سے وہ سب کچھ کروا دیتی ہے جو محبت کبھی نہیں کروا سکتی۔ اس لمحے بوڑھے نواب حیدر شاہ نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، اصل حقیقت مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر سلیمان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک فائل اٹھائی، اس پر لکھا تھا پیشنٹ نمبر 21۔ اس نے فائل زین کی طرف اچھال دی۔ زین نے فائل کھولی، پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، پروجیکٹ زیڈ کا پہلا مریض حیا نہیں تھی۔ زین نے اگلا صفحہ پلٹا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہاں تصویر تھی ڈاکٹر سلیمان کی اپنی، اور نیچے لکھا تھا، میں کبھی سائنسدان نہیں تھا، میں بھی کسی اور کے تجربے کا شکار تھا۔ ڈاکٹر سلیمان کی آنکھ سے پہلی بار ایک آنسو گرا اور اس نے عائشہ سے کہا، تم میرا انتقام دیکھ رہے ہو، مگر میری بربادی کی کہانی بھی تم نے سنی ہی نہیں۔ ڈاکٹر سلیمان کی آنکھ سے گرنے والا آنسو شاید 25 سال بعد پہلا آنسو تھا۔ پورا کمرہ خاموش تھا، کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا بے رحم انسان بھی رو سکتا ہے۔ زین نے عائشہ سے پوچھا، تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر سلیمان نے گہرا سانس لیا، وہ شیشے کی دیوار کے قریب آیا، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ آج سے 30 سال پہلے میں صرف ایک میڈیکل کا طالب علم تھا، میرا ایک خاندان تھا، ایک بیوی، ایک 5 سال کی بیٹی، اور اس کی آواز کانپنے لگی، اس کا نام عنایا تھا۔ حیا نے پہلی بار اس کے چہرے پر درد محسوس کیا۔ ڈاکٹر سلیمان نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں ایک بچی مسکرا رہی تھی، بالکل حیدر سی اس کی دنیا تھی، لیکن ایک رات میں وہ اچانک ختم ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، میں نے ہر جگہ تلاش کیا، پولیس سے اخبار، مگر وہ کبھی کہیں نہیں ملی۔ مجھے خط ملا۔ زین خاموشی سے سن رہا تھا۔ ڈاکٹر سلیمان نے کانپتے ہاتھ سے وہ خط نکالا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے تو ہمارے لیے کام کرو۔ میں مجبور ہو گیا، انہوں نے مجھے انسانوں کی یادداشت کے تجربے کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے انکار کیا تو ہر بار میری بیٹی کی ایک نئی تصویر بھیجتے، زنجیروں میں بندھی ہوئی روتی ہوئی۔ ڈاکٹر سلیمان کی آواز ٹوٹ گئی، میں ہار گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر عنایا کہاں ہے؟ ڈاکٹر سلیمان نے خاموشی سے سر ہلایا، مجھے آج تک نہیں معلوم وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس لمحے بوڑھے نواب حیدر شاہ نے بے چینی سے کہا، سلیمان، انہیں پورا سچ بتاؤ۔ ڈاکٹر سلیمان نے آنکھیں بند کر لی۔ پورا سچ یہ کہ میں اس کھیل کا مالک نہیں ہوں، میں بھی صرف ایک قیدی ہوں۔ یہ سن کر زین چونک گیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر سلیمان نے عائشہ سے اپنی آستین اوپر کی، اس کی بازو پر جلے ہوئے نشان سے صرف 2 حروف لکھے تھے، اے ایس۔ زین نے بے اختیار پڑھا، اے ایس۔ ڈاکٹر سلیمان نے پہلی بار خوف زدہ ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، جس دن تمہیں معلوم ہو گیا کہ اے ایس کون ہے تو اس دن تم سمجھ جاؤ گے میں اصل ویلن نہیں تھا۔ اس لمحے پورے کمرے کی بجلی چلی گئی، اندھیرے میں صرف ایک باری آواز گونجی، سلیمان، تم نے بہت بول لیا۔ ڈاکٹر سلیمان کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا، وہ کانپتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا، وہ آ گیا، اور اگلے لمحے شیشے کی دیوار کے پیچھے ایک لمبا سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ اب بھی اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، صرف ایمرجنسی لائٹس کی سرخ روشنی جل رہی تھی۔ شیشے کی اس پار وہ سیاہ سایہ خاموشی سے کھڑا تھا، اس کا چہرہ اب بھی نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر سلیمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، نہیں، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ باری آواز دوبارہ گونجی، تم نے میرا حکم توڑا ہے سلیمان، تم نے انہیں سچ بتانا شروع کر دیا۔ زین آگے بڑھا، سامنے آؤ، تم ہو کون؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا، مگر اس کا چہرہ پھر بھی نظر نہ آیا، کیونکہ اس نے سیاہ نقاب پہن رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، اور ان آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ نقاب پوش شخص نے میز پر ایک پرانی فائل پھینکی، زین اسے کھولو۔ زین نے احتیاط سے فائل کھولی، پہلا صفحہ دیکھتے ہی اس کی سانسیں رک گئی، اوپر بڑے حروف میں لکھا تھا، شاہ فیملی ایکسپیریمنٹ 7۔ نیچے تمام افراد کے نام درج تھے، نواب شاہ، حادثات، اسکندر شاہ، مہر النساء، ریان، اور ہر نام کے سامنے ایک تاریخ لکھی تھی، جسے کوئی ان کی زندگی کا ریکارڈ رکھ دیا ہو۔ حیا نے بے چینی سے پوچھا، یہ فائل کس نے بنائی تھی؟ نقاب پوش شخص نے عائشہ سے جواب دیا، میں نے، کیونکہ تم سب صرف ایک خاندان نہیں تھے، تم سب میرے تجربے کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر سلیمان نے چیخ کر کہا، جھوٹ، میں نے کبھی بچوں پر اپنی مرضی سے تجربے نہیں کیے۔ نقاب پوش شخص ہلکا سا ہنسا، تم نے نہیں، میں نے کیے تھے۔ یہ سن کر ڈاکٹر سلیمان جیسے ٹوٹ گیا، اس نے سر جھکا لیا، میں نے ہر بار انہیں بچانا چاہا تھا۔ اس لمحے حیا کی نظر دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر پر پڑی، وہ چونک گئی۔ زین ادھر دیکھو، سب نے تصویر کی طرف دیکھا، وہ شاہ خاندان کی پرانی فیملی فوٹو تھی، لیکن اس تصویر میں صرف نواب خاندان ہی نہیں تھا، ان کے پیچھے ایک نوجوان ڈاکٹر بھی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حیا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ تو ڈاکٹر سلیمان ہے۔ ڈاکٹر سلیمان نے آئے سے سر ہلایا، ہاں، میں کبھی شاہ خاندان کا دشمن نہیں تھا، میں ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ یہ سن کر زین حیران رہ گیا، اگر تم ہمارے اپنے تھے تو پھر یہ سب کیوں ہونے دیا؟ ڈاکٹر سلیمان نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ جس دن میں نے انکار کیا اس دن میری بیٹی اغوا ہو گئی۔ اچانک نقاب پوش شخص نے زور سے تالیاں بجائی، بہت خوب، جذباتی کہانی مکمل ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا، صرف ایک بٹن دبایا، اچانک حویلی کی سب دیواروں پر پروجیکٹر چل گئے، سینکڑوں تصویریں ظاہر ہوئی، ہر تصویر میں ایک ہی چھوٹی بچی تھی، ڈاکٹر سلیمان کی بیٹی عنایا، مگر آج تصویر میں دیکھ کر ڈاکٹر سلیمان کا قدم لڑکھڑا گیا۔ اس تصویر میں عنایا زندہ تھی، تقریباً حیا کی عمر کی، اور تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اسے ڈھونڈنا ہے تو پہلے یہ معلوم کرو حیا واقعی ہے یا عنایا ہے۔
کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس لمحے اڑ گیا اور پہلی باری سے اپنی شناخت پر شک ہونے لگا۔ حیا واقعی حیا ہے یا انایا؟ یہ الفاظ پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ حیا کے ہاتھ سے تعویذ زمین پر گر گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں انایا نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر سلیمان دیوانوں کی طرح اسکرین کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تصویر کو بار بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، شاید اللہ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ 25 سال سے وہ اپنی بیٹی کو ہر چہرے میں ڈھونڈ رہا تھا اور آج اسے پہلی بار امید نظر آئی تھی۔ زین فوراً حیا کے سامنے آ کر کھڑا۔ بس کوئی بھی اس کی شناخت پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ نقاب پوش شخص ہنس پڑا۔ تم اب بھی دل سے سوچتے ہو، اس لیے ہر بار ہار جاتی ہو۔ اس نے ایک فائل زمین کی طرف پھینکی۔ اگر یقین نہیں تو خود پڑھ لو۔ فائل کے اندر حیا کی بچپن کی میڈیکل رپورٹ تھی، پھر خون کے نمونے، پھر ایک سرجری کی رپورٹ اور آخری صفحے پر صرف ایک جملہ تھا: پیشنٹ ایم ایکسٹ اوریجنل آئیڈینٹی ریموو۔ حیا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اوریجنل آئیڈینٹی ریموو ہو چکی تھی۔ نواب حیدر شاہ نے کہا، فائل پوری پڑھو۔ زین نے آخری صفحہ پلٹا۔ وہاں ایک سرخ مہر لگی تھی، اسٹیٹس فیلڈ۔ زین چونک گیا۔ فیلڈ بوڑھے نواب کی آنکھوں میں امید چمک آ گئی۔ ہاں، یادداشت مٹائی جا سکتی ہے، مگر انسان کی اصل شناخت نہیں۔ ڈاکٹر سلیمان نے پہلی بار سر اٹھایا۔ میں نے جان بوجھ کر آخری انجیکشن مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ سب حیران رہ گئے، کیونکہ میں کسی معصوم بچے کی پوری زندگی نہیں چھین سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی کچھ یادیں بچا لی۔ حیات کو اچانک یاد آیا، بارہ چھوٹا سا زین باغ اور ایک پوری لوری، وہی لوری جو اسے کبھی کبھی خوابوں میں سنائی دیتی تھی۔ اچانک نقاب پوش شخص کا لہجہ بدل گیا، غصے میں چلایا، یہ جذبات میری محنت برباد کر دیں گے۔ اس نے جیب سے ایک ریموٹ نکالا اور آخری بٹن دبا دیا۔ پورے پروجیکٹ زیڈ کی اسکرین سرخ ہو گئی۔ کمپیوٹر پر ایک پیغام چمکا: سیلف ڈسٹرکشن ایکٹیویٹیڈ 10:00۔ زین چونک گیا۔ یہ کیا تم نے؟ نقاب پوش شخص آہستہ سے مسکرایا۔ اگر میرا راز زندہ نہیں رہ سکتا تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لمحے پوری لیبارٹری کے دروازے بند ہو گئے۔ چھت سے لوہے کی موٹی سلاخیں نیچے آنے لگیں اور پہلی بار نقاب پوش شخص نے اپنا ہاتھ چہرے کی طرف بڑھایا اور آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارنے لگا، مگر چہرہ مکمل نظر نہیں آیا۔ پہلے ہی پورے کمرے کی لائٹس ایک ساتھ بجھ گئی۔ اندھیرے میں صرف اس کی آواز گونجی: اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے اصل دشمن کا چہرہ دیکھو۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دکھ پا رہا تھا۔ صرف 10:00۔ 1999۔ سیلف ڈسٹرکشن کا ٹائمر پوری لیبارٹری میں گونج رہا تھا۔ زین، حیا نے خوفزدہ آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں یہاں ہوں۔ زین کی آواز سن کر اس کی دھڑکن کچھ سنبھلی۔ اچانک ایمرجنسی لائٹ جل اٹھی۔ سرخ روشنی میں وہ نقاب پوش شخص ان کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں اور اگلے ہی لمحے ڈاکٹر سلیمان کی منہ سے چیخ نکل گئی: نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! زین نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ نہ سکندر تھا، نہ دوسرا زین، نہ شاہ خاندان کا کوئی فرد، بلکہ وہ تقریباً 70 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ سفید بال، تیز آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ بوڑھے نواب حیدر شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم زندہ ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، میں ہمیشہ زندہ تھا۔ زین نے غصے سے پوچھا: اور تم ہو کون؟ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا: میرا نام آفتاب سکندر ہے اور یہی AS ہے۔ ڈاکٹر سلیمان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں جانتا تھا ایک دن تم واپس آؤ گے۔ آفتاب سکندر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میں شاہ خاندان کا خون نہیں تھا، اس لیے مجھے ہمیشہ نوکر سمجھا گیا۔ میرے والد نے پوری زندگی اس خاندان کی خدمت کی اور بدلے میں انہیں صرف ذلت ملی۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ خاندان اپنی تلوار سے نہیں، اپنی ہی رازوں سے ختم ہو گیا ہے۔ حیا نے کانپتی آواز میں پوچھا: تو یہ سب صرف انتقام تھا؟ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا: نہیں، انتقام تو نہیں، صرف آغاز تھا۔ میں دنیا کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی یادداشت نہیں، اس کے رشتے ہوتے ہیں۔ اس لمحے دوسرا زین آگے آیا: تو تم نے ہمیں بھائیوں کو بھی الگ کیا؟ آفتاب نے سکون سے جواب دیا: ہاں، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ اگر دو بھائی ایک دوسرے کو پہچانے بغیر بڑے ہو تو کیا خون کا رشتہ کبھی واپس ملا سکتا ہے؟ 7:48۔ ٹائمر تیزی سے نیچے گر رہا تھا۔ ایک پرانی گھڑی نکالی، وہی گھڑی جو زین نے بچپن میں اپنے دادا کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ زین چونک گیا: یہ گھڑی یہ تو دادا جان کی تھی۔ آفتاب نے تل مسکراہٹ کے ساتھ کہا: نہیں، یہ گھڑی ہمیشہ میری تھی اور تمہارے دادا نے یہ مجھ سے چرائی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے گھڑی کھولی۔ اس کے اندر ایک ننھی سی چابی تھی۔ چابی پر صرف ایک لفظ کندہ تھا: ایگزسٹ۔ اس سب کی نظریں چابی پر جم گئی۔ یہ وہی چابی تھی جو سب کو زندہ باہر نکال سکتی تھی۔ یہ آفتاب سکندر کا ایک اور کھیل کا حصہ تھی۔ چابی پر صرف ایک لفظ تھا، لکھا تھا ایگزٹ۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں آفتاب سکندر کے ہاتھ پر جم گئیں۔ وہ مسکراتا: اتنی آسانی سے آزادی میں اتنا رحم دل نہیں ہوں۔ اس نے چابی ہوا میں اچھال دی۔ زین نے فوراً پکڑ لی۔ اسی لمحے کمپیوٹر پر ایک نیا پیغام نمودار ہوا: ایگزٹ کی ڈیڈیکیٹڈ ویریفیکیشن ریکوائرڈ۔ اگلے ہی لمحے دیوار دو حصوں میں کھل گئی۔ اندر دو دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا لائف، دوسرے پر ٹروتھ۔ حیا نے حیران ہو کر پوچھا: فرق کیا ہے؟ آفتاب نے آہستہ سے جواب دیا: اگر تم لائف والا دروازہ کھولو گے تو تم سب زندہ باہر نکل جاؤ گے، مگر آج کے بعد کبھی یہ نہیں جان پاؤ گے کہ تمہارا اصل میں دشمن کون ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے دوسرے دروازے کی طرف دیکھا: اور اگر ٹروتھ والا دروازہ کھلا تو تمہیں پورا سچ مل جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ 6:18۔ ٹائمر مسلسل چل رہا تھا۔ آریان نے ڈرتے ہوئے زین کا ہاتھ پکڑا: بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ایک جملے نے زین کا دل چیر دیا۔ حیا نے آہستہ سے کہا: زین، ہمیں جانا چاہیے۔ ہر سچ جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ زین خاموش رہا۔ اس کی نظریں ٹروتھ والے دروازے پر تھی۔ 25 سال کے جھوٹ کیا وہ سب ایسے ہی چھوڑ دے؟ اسی لمحے بوڑھے نواب حیدر شاہ نے کانپتی آواز میں کہا:
نہیں اگر آج تم سچ چھوڑ گئے تو آنے والی نسلیں بھی اس اندھیرے میں زندہ رہیں گی۔ دوسرا زین پہلی بار بولا، میں اپنی پوری زندگی جھوٹ میں گزار چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹروت والے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ دکھلا اس کے بازو میں بجلی کا شدید جھٹکا لگا، وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسرے کے اوپر ایک نئی تحریر روشن ہوئی، ایکسیس ڈینائیڈ، اونلی دی اوریجنل ہیئر ان انٹری۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اصل وارث آفتاب سکندر نے پہلی بار زین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب فیصلہ ہوگا تم دونوں میں سے اصل زین کون ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر سلیمان کے ہاتھ سے ایک پرانی فائل گر گئی۔ فائل کھل گئی، اس کے اندر 2 پیدائشی سرٹیفکیٹ تھے، دونوں پر ایک ہی نام لکھا تھا، زین شاہ، مگر صرف ایک سرٹیفکیٹ پر سنہری مہر لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سلیمان نے کانپتے ہوئے کہا، اگر یہ مہر کھل گئی تو 25 سال پرانا سب سے بڑا راز سامنے آ جائے گا، اور کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس سنہری مہر پر جم گئیں۔ ڈاکٹر سلیمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سنہری مہر والا پیدائشی سرٹیفکیٹ اب سب کی نظروں کے سامنے تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ 5:11 ٹائمر مسلسل چل رہا تھا۔ زین نے آہستہ سے فائل اٹھائی، اس کا ہاتھ مہر کی طرف بڑھا، مگر اچانک حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک منٹ، کیا تم واقعی ہر سچ جاننا چاہتے ہو؟ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر آج بھی سچ سے بھاگ گئے تو زندگی بھر اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ اس نے مہر توڑ دی، فائل کھل گئی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، کسی نمبر 27، آپریشن ٹوٹن سپریشن۔ زین کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا، وہاں ایک تصویر تھی، 2 نومولود بچے، لیکن وہ تصویریں یہ نہیں تھی جو پہلے دیکھی گئی تھی۔ اس تصویر میں ایک بچے کے گلے میں چاندی کا تعویذ تھا اور دوسرے کے ہاتھ پر پیدائشی نیلا نشان۔ زین نے فوراً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ پر وہ نشان نہیں تھا۔ سب کی نظریں دوسرے زین کی کلائی پر گئی، وہی نیلا نشان اب بھی موجود تھا۔ حیا کی سانس رک گئی۔ اس کا مطلب، ڈاکٹر سلیمان نے بھاری آواز میں کہا، ہاں اصل وارث یہ ہے۔ اس نے دوسرے زین کی طرف اشارہ کیا۔ پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ اصل زین کئی لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ دوسرے زین کے قریب گیا۔ سب کو لگا شاید وہ غصے میں کچھ کرے گا، لیکن اس نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو آج سے یہ حویلی تمہاری اور تم میرے بھائی ہو۔ دوسرے زین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 25 سال کی نفرت صرف ایک جملے نے توڑ دی۔ یہ منظر دیکھ کر آفتاب سکندر پہلی بار بے چین ہوا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، تمہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنی تھی۔ زین نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، تم نے ہماری یادیں چھینی تھی، رشتہ نہیں۔ اچانک ٹروت والا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک نرم سی آواز گونجی، اصل وارث کی تصدیق ہو چکی، آخری راز تک رسائی دی جاتی ہے۔ آفتاب کے چہرے سے پہلی بار مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کے دھیرے سے بولا، نہیں، اگر تم اس کمرے میں داخل ہو گئے تو میرا 30 سال کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ ٹروت کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل چکا تھا۔ اندر روشنی نہیں تھی، صرف ایک لمبی خاموشی راہداری۔ اس کی دیواریں پر لگی زرد بتیاں اور ایک ایک کر کے جلنے لگیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ 4:02 ٹائمر بے رحمی سے نیچے جا رہا تھا۔ اصل وارث دوسرا زین دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس نے اندر جانے کی بجائے اپنے ہاتھ اصل زین کی طرف بڑھا دیا۔ چلو، یہ راز ہم دونوں مل کر جانیں گے۔ زین نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار دونوں بھائی ایک ساتھ اس راہداری میں داخل ہوئے۔ حیا، آریان، ڈاکٹر سلیمان اور نواب حیدر شاہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب صرف آفتاب سکندر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر پہلی بار پسینہ آیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر وہ وہاں تک پہنچ گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ راہداری کے آخر میں ایک گول ہال تھا۔ ہال کے درمیان ایک شیشے کا بڑا صندوق رکھا تھا، اس کے اندر ایک موٹی سیاہ ڈائری رکھی تھی۔ سنہری حروف میں صرف اتنا لکھا تھا، دی فرسٹ سین۔ پہلا گناہ۔ ڈاکٹر سلیمان کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، یہ ڈائری ابھی تک محفوظ ہے، نواب حیدر شاہ نے لرزتی آواز میں کہا، یہ شاہ خاندان کی اصل تاریخ ہے۔ دوسرے زین نے شیشے پر ہاتھ رکھا، شیشہ خود بخود کھل گیا۔ اس نے ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، شاہ خاندان کی بربادی کا آغاز دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی خون سے ہوا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ زین نے اگلا صفحہ پلٹا، وہاں ایک تصویر چپکی ہوئی تھی۔ تصویر میں نواب حیدر شاہ ایک چھوٹے بچے کو گود میں اٹھائے مسکرا رہے تھے۔ وہ بچہ نہ زین تھا نہ دوسرا زین، نہ آریان۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ نواب حیدر شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ انہوں نے بمشکل کہا، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ سب چونک گئے۔ سب سے بڑا بیٹا؟ لیکن آپ کو تو صرف 2 بیٹے تھے۔ نواب حیدر شاہ نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میرے 3 بیٹے تھے، اور تیسرے کا نام تھا۔ انہوں نے آہستہ سے آفتاب کی طرف دیکھا۔ آفتاب پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حیا کے منہ سے بے اختیار نکلا، یعنی آفتاب سکندر اس خاندان کا دشمن نہیں بلکہ اس خاندان کا کھویا ہوا بیٹا ہے۔ آفتاب نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے گال پر برسوں تک بعد ایک آنسو بہہ نکلا، اور پہلی بار اس کی آواز میں نفرت نہیں، صرف ٹوٹا ہوا درد تھا۔ ہاں، میں دشمن بن کر پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے دشمن بنایا گیا تھا۔ میں دشمن بن کر پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے بنایا گیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ پوری حویلی میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے نفرت نہیں، پچھتاوا بہہ رہا تھا۔ نواب حیدر شاہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ آفتاب بیٹا، یہ لفظ سن کر آفتاب کا جسم کانپ گیا۔ 30 سال بعد کسی نے اسے بیٹا کہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے یہ حق اب مت دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم نے میری آواز تک نہیں سنی۔ نواب حیدر شاہ کی آنکھیں جھک گئی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ آفتاب ہنس پڑا، وہ ہنسی جس میں درد زیادہ تھا۔
دو کھا تو پھر بتاؤ، جس رات مجھے حویلی سے نکالا گیا تھا تم کہاں تھے؟ نواب حیدر شاہ نے لرزتے ہوئے کہا، میرے ساتھ زہر دے کر بے ہوش کر دیا گیا تھا، مجھے جب ہوش آیا تو بتایا گیا کہ میں مر چکا ہوں۔ پورے خال خاموش ہو گیا۔ آفتاب کی آنکھوں میں پہلی بار شک ابھرا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ نواب حیدر شاہ نے جیب سے ایک پرانا لاکٹ نکالا، وہی لاکٹ جو تصویر میں آفتاب کے گلے میں تھا۔ میں نے یہ 30 سال تک سنبھال کر رکھا ہے، اس امید پر کہ شاید میرا بیٹا ایک دن واپس آ جائے گا۔ آفتاب کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے لاکٹ پکڑا اور جیسے ہی کھولا، اندر ایک ننھی سی تصویر تھی، ایک چھوٹا سا آفتاب اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے نکلے۔ اس لمحے 3 نو ٹائمر کی آواز نے سب کو حقیقت میں واپس لا دیا۔ ڈاکٹر سلیمان نے اچانک چیخا، وقت نہیں ہے، اگر 3 منٹ میں مین کنٹرول روم بند نہ کیا تو پوری حویلی زمین بوس ہو جائے گی۔ اچانک ترٹ والے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، تمام راستے لاک ہو گئے۔ اسکرین پر ایک نیا پیغام چمکا، سیکیورٹی اوور رائڈ کنٹرولر آئیڈینٹی کنفرمڈ۔ ایس آفتاب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ اچانک پورے کمرے میں ایک اجنبی ہنسی گونجی۔ وہ آواز نہ ڈاکٹر سلیمان کی تھی، نہ آفتاب کی، نہ کسی اور کی۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ ابھر آیا، شکریہ آفتاب، تم نے میرے لیے سب راستے کھول دیے۔ زین نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ اس لمحے پروجیکٹر کا ایک پرانا سیکیورٹی فوٹیج چلنے لگا۔ ویڈیو میں ایک شخص خاموشی سے سسٹم وائرس انسٹال کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی طرف چہرہ کیا، سب کے قدم تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص بابا رشید تھا، مگر اس کے پیچھے کھڑا ہوا شخص وہ تھا جسے سب مر چکا سمجھتے تھے، نواب حیدر شاہ سکندر۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اصل کھیل اب شروع ہوگا، کیونکہ وہ شخص مرا ہی نہیں تھا، میں کبھی تھا ہی نہیں۔ حویلی لرز رہی تھی، دیواروں سے مٹی گر رہی تھی، 2 11 ٹائمر اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، سب کی نظریں اسکرین پر تھی۔ ویڈیو میں بابا رشید کے پیچھے کھڑا نواب سکندر شاہ مسکرا رہا تھا۔ سکندر شاہ نے بے یقینی سے سر ہلایا، نہیں، یہ میرے والد نہیں ہیں، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ ڈاکٹر سلیمان آگے بڑھا، نہیں، یہ اصلی ریکارڈنگ ہے، میں نے خود بنائی تھی۔ ویڈیو چلتی رہی، نواب سکندر شاہ کی آواز گونجتی، اگر یہ ویڈیو کبھی میرے خاندان تک پہنچے تو سمجھ لینا میں دشمن نہیں تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ نواب سکندر شاہ نے یہ ویڈیو میں بابا رشید کے کندھے پر ہاتھ رکھا، رشید، اگر میرے بعد کبھی شاہ خاندان پر مصیبت آئے تو انہیں یہ راز ضرور بتانا۔ بابا رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور، اگر آپ زندہ رہے تو نواب سکندر شاہ نے تلخ مسکراہٹ دی، میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ میں نے آفتاب کو روکنے کی ایک کوشش کی تھی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی بابا رشید کی آخری بات یاد آ گئی، وہ غدار نہیں تھا، وہ آخری لمحے تک کس راز کی حفاظت کر رہا تھا۔ آفتاب کے ہاتھ سے بندوق گر گئی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے پوری زندگی غلط انسانوں سے نفرت کی۔ نواب حیدر شاہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، نفرت نے ہم سب سے بہت کچھ چھین لیا ہے، اب اسے ختم کر دو۔ صفر۔ ڈاکٹر سلیمان چیخا، کنٹرول روم، صرف آفتاب کے فنگر پرنٹ سے سسٹم بند ہوگا۔ آفتاب فوراً کنٹرول پینل کی طرف بھاگا، اس نے اپنا خاص اسکینر پر رکھا، ایکسس ایکسپٹڈ۔ لیکن اسکرین پر ایک اور پیغام آیا، مینوئل لاک ون پرسن مسڈ، اسٹے انسائڈ۔ خاموشی چھا گئی۔ آفتاب نے سب کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا، شاید یہی میری سزا ہے۔ زین نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا، نہیں، ہم سب ساتھ نکلیں گے۔ آفتاب نے پہلی بار اسے بیٹے کی طرح دیکھا، تم نے مجھے معاف کر دیا، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے زین کو زور سے دھکا دیا، دروازہ بند ہو گیا۔ حیا چیخ پڑی۔ آفتاب، اندر سے صرف ایک آواز آئی، اپنے رشتے کو کبھی نفرت کے حوالے مت کرنا، ورنہ ہر گھر ایک اور شاہ حویلی بن جائے گا۔ اس نے آخری لیور کھینچ دیا اور 03 02 01 سسٹم شٹ ڈاؤن سکسیسفل۔ اسی لمحے زین، حیا، آریان، دوسرا زین، ڈاکٹر سلیمان اور نواب حیدر شاہ باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے صدیوں پرانی شاہ حویلی دھیرے دھیرے زمین بوس ہو گئی، گرد کے بادل آسمان تک اٹھ گئے۔ 6 ماہ بعد وہی جگہ جہاں کبھی نفرت کی حویلی تھی، اب ایک یتیم خانے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک تہتی لگی تھی، آفتاب ہوم، نیچے لکھا تھا، نفرت وراثت نہیں ہوتی، محبت بنائی جاتی ہے۔ زین نے حیا کا ہاتھ تھاما، دوسرا زین آریان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر سلیمان نے اپنی باقی زندگی لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے وقف کر دی۔ نواب حیدر شاہ نے پہلی بار سکون سے آسمان کی طرف دیکھا اور ڈھلتے سورج کی روشنی میں ایسا محسوس ہوا جیسے آفتاب واپس آ گیا ہو۔ تو کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔